अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ हफ्ते की रात और मार्च की 14 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और मार्च की 15 तारीख है। नाज़रीन, जंग जारी है और जंग के हवाले से खबरें भी हर तरफ से आ रही हैं। लेकिन अब जंग के अलावा इसके हवाले से बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, वो सवालात जो कि अमेरिका में भी उठाए जा रहे हैं और वो सवालात जो कि मशरक़ वस्ता में भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन उन सवालात की जानिब बढ़ने से पहले सबसे पहले उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि इस वक्त मशरक़ वस्ता नहीं बल्कि दुनिया भर के मीडिया में मुख्तलिफ तरीकों से सामने आ रहा है। और वो इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की जिंदगी के हवाले से है। जुम्मे के दिन बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई सोशल मीडिया यानी एक्स पर, जिसमें कि वो जब बात कर रहे हैं, उनका एक बयान सामने आया। तो उनका जब वो बात कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, तो उस वीडियो के 35वें सेकंड में वो जब अपने हाथ हिलाते हैं तो तब यानी मिलियंस ऑफ लोगों ने ये देखा कि उनके हाथ की 5 के बजाय 6 उंगलियां नजर आईं। और उसके बाद फिर बहस ये शुरू हुई कि क्या ये वाकई बेंजामिन नेतन्याहू थे, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो भी कुछ बनाया जाता है, तो उसमें याद रखिए कि एक जो हमेशा के लिए इस वक्त तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी सामने आई है, तो एक मसला जो वो हल नहीं कर पाए अभी तक, वो लोगों की टांगें, हाथ, उंगलियां, इस किस्म की चीजें हैं। यानी आपको कहीं पर किसी की, अगर आपने किसी की वीडियो या उसकी फोटो पर गौर करना है, तो गौर इस बात पर कीजिए कि इस शख्स के हाथ या पांव कितने नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू के दाएं हाथ की उंगलियां 6 नजर आईं, और इसीलिए फिर दुनिया जहान के एक्सपर्ट्स ने यह राय दी कि ये एआई जनरेटेड वीडियो थी, ये नेतन्याहू नहीं थे। और उसके बाद फिर सवाल ये पैदा हुआ कि अगर ये नेतन्याहू नहीं थे तो नेतन्याहू कहाँ हैं, क्योंकि नेतन्याहू गुज़श्ता 6 दिनों से गायब हैं। उनका ना कोई बयान सामने आया है। जो यानी कल जो यहाँ पर इसराइली जो सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग थी, वहां पर भी वो नहीं नजर आए। उनका बेटा भी काफी एक्टिव है ट्विटर पर, वो भी गुज़श्ता कोई 1.5-2 दिनों से वो भी खामोश है। और अफवाहें ये गर्दिश करने लगी कि नेतन्याहू हलाक हो चुका है, क्योंकि हालिया दिनों में ईरान ने तल अवीव में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया। ये उनकी एक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर था, जो कि बुनियादी तौर पर जायनिस्ट मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर समझा जाता है। और वहां पर बुनियादी तौर पर ये सिक्योरिटी हेडक्वार्टर है उनका, और वो जेर जमीन है। लेकिन जो ईरानी मिसाइल वहां पर दागे गए, तो उसने कहते हैं वहां पर काफी नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद फिर इत्तलात ये आई कि शायद उसमें नेतन्याहू हलाक हो चुका है। लेकिन ये खबरें तकरीबन कोई 2 दिनों तक तो गर्दिश करती रही कि वो हलाक है, कहाँ है, गायब है, पता नहीं। लेकिन आज टर्किश एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंट ने नेतन्याहू के ऑफिस से रब्ता कायम किया और उनसे सवाल पूछा कि क्या यह बात दुरुस्त है कि नेतन्याहू कत्ल हो चुके हैं। तो जवाब ये मिला कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक है, ये तमाम अफवाहें हैं, गलत हैं। तो उसके बाद फिर उसका डिनायल आया। लेकिन डिनायल के बावजूद सवालात अब भी जारी हैं कि आखिर नेतन्याहू कहाँ है, क्योंकि वो अदरवाइज काफ़ी एक्टिव शख्सियत है। हर वक्त आप देखें दुनिया भर के, स्पेशली अमरीकी सदर के साथ उनके बहुत करीबी ताल्लुकात है, रोजाना की बुनियाद पर उनके बयानात नजर आते हैं। लेकिन ये पांच छठा दिन है कि उनका कोई बयान भी सामने नहीं आया और वो खुद भी मीडिया के सामने नहीं आए। तो इसीलिए ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। अगर एक तरफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं नेतन्याहू की जिंदगी के हवाले से, तो दूसरी जानिब सवाल भी उठाए जा रहे हैं इस जंग के हवाले से। यानी बमबारी तो रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। खार्ग जो आइलैंड है ईरान का, उसके ऊपर जिस तरह कल मैंने अर्ज किया कि अमेरिका ने बड़ी भारी बमबारी की, आज भी अमेरिका के B-2 और B-52 बॉम्बर्स डीप इनसाइड ईरान गए और वहां पर जाकर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर काफी बमबारी की, काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि इतनी बमबारी के बावजूद क्या वजह है कि जो खलीज फारिस का जो मिलाता है उससे इंडियन ओशन से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, वो क्यों अब तक बंद है, वो क्यों नहीं खोला जा सका इतनी बमबारी के बावजूद। और ये तकरीबन 15वां दिन है और उसकी वजह से दुनिया भर में जो ऑयल मार्केट्स हैं, वहां पर बड़ा बुरा हाल है। तेल की कीमतें $100 से ऊपर है, कभी 102, 103 इस तरीके से चलती हैं। अमेरिका के अंदर खुद भी पेट्रोल की कीमत जो है वो ऊपर जा रही है। तो तशवीश हर तरफ है। लेकिन सवाल भी हर तरफ है कि अगर इतनी भारी बमबारी के बाद भी, जो कि बकौल डोनाल्ड ट्रंप के, इस खत्ते की तारीख में कभी अमेरिका ने इतनी ज्यादा बमबारी नहीं की जितनी ईरान पर अमेरिका ने हालिया दिनों में की है। तो इतनी भारी बमबारी के बावजूद क्या वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हॉर्मूज को न ईरान खोल पाया, न इसराइल खोल पाया। बल्कि आज डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इसको अब खोलने में हमारे साथ दुनिया भर की नेवीज मदद करेंगी।
یعنی کہ انہوں نے اٹلی کا نام لیا، برطانیہ کا نام لیا، فرانس کا نام لیا، ساؤتھ کوریا کا نام لیا کہ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ اپنی نیویز بھیجیں گے، بلکہ اور بھی بہت سارے ممالک، لیکن انہوں نے ان کا نام نہیں لیا۔ اور نے یہ بھی کہا کہ یہ جو نیویز آئیں گی تو اس کے بعد پھر ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو زیادہ محفوظ بنائیں گے، اور یہاں کے جو جہاز رانی کا کام ہے وہ شروع ہوگا اور تیل کی ترسیل شروع ہوگی۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کتنے ملک اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جاپان پہلے سے اعلان کر چکا ہے کہ ہم کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ برطانیہ، فرانس اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس تمام جو یہ چوکنگ پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے تقریباً دنیا کا پانچواں حصہ تیل کا جو ہے وہ نہیں نکل پا رہا مشرق وسطیٰ سے، بلکہ یہاں پر تو اب تیل کے جو مختلف کارخانے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ جب امریکہ نے خارگ آئلینڈ پر ایران کے حملہ کیا اور وہاں پر بہت زیادہ نقصان پہنچایا، تو اس کے بعد آج ایران کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا، انہوں نے اسپیشلی متحدہ عرب امارات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ ان کے وزیر خارجہ یعنی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ جو بمباری خارگ آئلینڈ پر جو کی گئی ہے، جن امریکی جہازوں نے کی ہے، وہ بنیادی طور پر چلے تھے متحدہ عرب امارات سے۔ تو اس لیے ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات اب ہمارا جائز ٹارگٹ ہے۔ اور اس کے بعد پھر فجیرہ، جو کہ متحدہ عرب امارات کا ایک ان کا ایک یعنی ریاست ہے اور تیل کے لیے مشہور ہے، وہاں سے ان کا تیل کا کاروبار بھی ہوتا ہے، وہاں پر ایران نے حملہ کیا اور وہاں پر کافی آگ وغیرہ کی خبریں ہیں، نقصان پہنچا ہے۔ اور آج ایران نے اس پورے یعنی متحدہ عرب امارات میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وارننگ دی ہے کہ آپ لوگ ایسی تمام تنصیبات سے دور رہیں جو کہ تیل سے یا جو پیٹرولیم سیکٹر ہے اس سے متعلق ہوں، کیونکہ یہ ہمارا ہدف ہے، کیونکہ ہم پر نقصان اگر ہمیں پہنچا ہے تو متحدہ عرب امارات ہی کے راستے پہنچا ہے۔ تو یوں متحدہ عرب امارات پر آج بھی تقریباً 8-9 بیلسٹک میزائل اور کوئی 30 کے قریب ڈرون اور کچھ اور اس طریقے سے حملے ہوئے میزائلز کے ذریعے، جو کہ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ انہوں نے کافی مار گرائے۔ لیکن اب یہ ایک سوال تو یہ ہے کہ مار تو گرائے، لیکن یہ اہلیت کب تک رہے گی؟ کیونکہ اب اسپیشلی متحدہ عرب امارات کے جو سٹاکس ہیں انٹرسیپٹرز کے، کہتے ہیں وہ کافی کم ہو رہے ہیں۔ اب بہت سارے ڈرونز وہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی تصاویر اور ویڈیوز بھی اب سامنے آ رہی ہیں کہ جہاں پر وہ بجائے اس کے کہ کوئی انٹرسیپٹر فائر کریں ایک ڈرون کو گرانے کے لیے، اب ان کے ہیلی کاپٹر جاتے ہیں اور ان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یوں حالات یہاں پر بگڑے ہوئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ اب امریکی بحریہ کو انہوں نے ایکٹیویٹ تو کیا ہوا ہے، مزید میریز بھیج رہے ہیں یہاں پر۔ امریکہ بہت زیادہ بمباری اور بھی کرنے والا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو خلیج فارس کا جو علاقہ ہے، اسپیشلی جو اسٹریٹ آف ہارموز کا علاقہ ہے، جو چوکنگ پوائنٹ ہے، اس کے گرد و نواح میں آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ وارننگ دی ہے کہ ہم یہاں پر اتنی بمباری کریں گے کہ ان علاقوں کو ہم محفوظ بنا دیں گے۔ یہاں پر اگر کوئی بوٹس ہوں ایرانی، ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا صرف فضا سے بم گرانے سے امریکہ اس علاقے کو محفوظ بنا پائے گا؟ بڑا سوال ہے۔ کیا وداؤٹ بوٹس آن گراؤنڈ یعنی اپنی فوج کو بھیجے بغیر کیا وہ یہاں پر جہاز رانی کو محفوظ بنا سکتا ہے؟ کیا امریکہ کے اتنے ایسٹس ہیں؟ کیا اتنے سارے ممالک جن کا ڈونلڈ ٹرمپ نے نام لیا ہے وہ یہاں پر اپنی بحریہ بھیج کر اس جنگ کا حصہ بننا چاہیں گے؟ بہت سوالات ہیں، جواب ان کا نہیں ہے۔ جواب یہاں پر امریکہ میں جو حزب اختلاف ہے اور حزب اقتدار سے تعلق رکھنے والے سیاستدان ہیں، کسی کا باز بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی یہی پوچھ رہا ہے کہ ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے، آخر اس کا اینڈ گیم کیا ہے؟ یعنی جو 15 دن ہو گئے، 15 دنوں سے ایران پر ایسی بدترین بمباری ہو رہی ہے کہ جو واقعی ڈونلڈ ٹرمپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شاید اس خطے میں اتنی بمباری اس کی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہو۔ یعنی سب سے پہلے زیادہ ایران پر، پھر اس کے بعد لبنان پر، دونوں پر بے تحاشا بمباری کی گئی ہے۔ لیکن نہ تو میزائل رکے لبنان سے اور نہ میزائل رکے ایران سے، نہ اسٹریٹ آف ہارموز کھل پائی، اور نہ ہی جو لبنان میں جو اینٹی اسرائیلی فورسز ہیں اسپیشلی حزب اللہ، ان کو اس حد تک کمزور کیا جا سکا کہ وہ اب حملے نہ کریں۔ تو اسرائیل پر آج بھی بم گرے گئے، میزائل کے حملے ہوئے ہیں۔ آج بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، وہاں پر ان کے املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو جنگ جاری ہے، ہاں اس کی انٹینسٹی میں میرا خیال ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں کمی آئے گی، کیونکہ دونوں جانب سے وہ اگر ایک طرف امریکہ، اسرائیل اور جو عرب ممالک ہیں، ان کے جو انٹرسیپٹرز کے سٹاکس ہیں وہ گر رہے ہیں، تو دوسری جانب جو ایران ہے اس کے بھی میزائل کے سٹاکس اور ان کے جو ڈرونز کے سٹاکس ہیں ان میں بھی کمی آ رہی ہے۔ میزائل کے سٹاکس کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ان میں کمی آئے، لیکن جہاں تک ڈرونز کا تعلق ہے تو جو ان کے شہید ڈرون ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ سے پہلے ایران کے پاس کم از کم 80,000 تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایران کے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور یہ بڑا افیکٹو ہتھیار اب تک استعمال ہوا ہے۔ اگر ایک ایسے وقت جب ان ممالک کے پاس جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کی کمی آئے یا ان کے پاس اپنے دفاع کی اہلیت کم ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہی شہید ڈرون جو ہیں یہ اس خطے میں بڑی تباہی مچا سکتے ہیں۔ تو گویا یہ علاقہ انتہائی غیر مستحکم ہے، یہاں پر جنگ جاری ہے، اور
امن کے امکانات فی الحال نظر نہیں آ رہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کی جانب سے اس وقت جو بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا حل فوجی ہی نکالا جائے گا، گرچہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایرانی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو ہم سے مانگ رہے ہیں وہ ہم انہیں نہیں دے سکتے، لہذا جنگ جاری رہے گی اور ہم ان کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے رہیں گے۔ اب ایک طرف اگر ایران پر کارروائیاں جاری ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جواز پہلے بنایا گیا تھا کہ ایران امریکہ کے ساتھ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کر رہا، حالانکہ عمان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کافی پیش رفت ہوئی تھی، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو۔ لیکن دوسری طرف ایران کا جو کہنا تھا کہ ہم کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے، لیکن ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول ہمارا حق ہے، اور جو ایران کے جو ان کے جو سابق رہنما ہیں، ان کے رہبر اعلیٰ جو ہیں، آیت اللہ علی خامنائی، جن کو شہید کیا گیا، ان کا تو اس حوالے سے ایک فتویٰ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا، لیکن ایران پر ظاہر ہے کہ ایران کی جو پالیسیز رہی ہیں تو اس پر اعتماد کبھی بھی نہیں رہا ویسٹ کا، تو اس لیے یہ جنگ اس سے بنی۔ لیکن دوسری طرف ایک اور ملک ہے جو کھل کر کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں، ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں، اور ہم ایسے میزائل تیار کر رہے ہیں جو کہ یورپ تو چھوڑیں، امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، اور وہ ہے شمالی کوریا۔ آج شمالی کوریا کا جو لیڈر ہے کم جونگ ان، وہ ہر طرف سرخیوں میں ہے، کیونکہ آج انہوں نے 600 ملی میٹر ملٹیپل راکٹ لانچرز کو جو ہے لانچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ ڈرلز، ایسی ڈرلز کا آغاز کیا کہ جس میں بہت بڑے بڑے میزائلز استعمال کیے گئے۔ آج جو نارتھ کوریا نے جن راکٹس کا استعمال کیا یا ان کا تجربہ کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ 364 کلومیٹر تک دور انتہائی ایکیوریسی سے کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی جو اہلیت ہے وہ 420 کلومیٹر تک بڑھائی جا سکتی ہے، اور بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہیں۔ جبکہ انہوں نے ایک لائیو فائر ڈرل بھی دیکھی کم جونگ ان نے، اور اس کو پوری دنیا میں دکھایا گیا۔ آج شمالی کوریا نے اپنے تقریباً کوئی ایک درجن کے قریب لانچرز اور دو آرٹلری کمپنیز جو ہیں، انہوں نے راکٹس کوئی 220 میل دور اہداف کو نشانہ بنانے کی ایکسرسائز کی، اور وہ پوری دنیا میں دیکھی۔ ان میزائل اور جو راکٹس ہیں، ان کے جو ڈائریکشن تھی وہ جاپان کی طرف تھی۔ تو گویا اگر ایک طرف ایران کے اوپر تو بمباری اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر رہا، اور ایران کا کہنا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے، لیکن ایٹمی توانائی یا ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول ہمارا حق ہے، تو اس پر تو بمباری ہو رہی ہے۔ لیکن شمالی کوریا جو کہ اس وقت اس کی بہت زیادہ ایگریسو پوسچرنگ ہے، کیونکہ جو شمالی کوریا کی جانب سے آج جو راکٹ وغیرہ داغے گئے ہیں، یہ ان ایکسرسائزز کے بعد آ رہے ہیں جو کہ ساؤتھ کورین اور امریکی افواج کے درمیان ملٹری ڈرلز ہوئی ہیں، اس کے جواب میں۔ تو گویا امریکہ اور اہل مغرب، جو شمالی کوریا ہے اس کے حوالے سے پالیسی میں کچھ نرمی نظر آ رہی ہے ان کی طرف سے۔ اور اب سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایک طرف ایک ملک جو کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا پروگرام تو تھا کہ شاید، یعنی ایویڈنس تو یہ ہے کہ ایران بنا رہا تھا، لیکن بہرحال وہ کہہ یہ رہے تھے کہ ہم نہیں بنا رہے، جبکہ شمالی کوریا کہہ کر ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہے، کہتے ہیں اس کے پاس کوئی 50 کے قریب ایٹم بم بھی ہیں اب، اور اس کے پاس ڈیلیوری سسٹمز بھی ہیں۔ یعنی آپ یاد رکھیے کہ ایٹم بم کا بنانا کافی نہیں ہوتا، کسی بھی ملک کے پاس جب ایٹمی صلاحیت آتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ڈیلیوری سسٹم۔ تو نارتھ کوریا نے اپنے ڈیلیوری سسٹمز ڈیولپ کر رکھے ہیں، ان کے دور تک مار کرنے والے میزائل سسٹمز اب پوری دنیا میں، ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن آج تک اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ یہی ہے کہ نارتھ کوریا اب ایک ایٹمی قوت بن چکا ہے۔ ایٹمی قوت کے خلاف کوئی بھی بڑی طاقت کوئی بھی کاروائی کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتی ہے، اور شاید ایران اگر ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا واقعی نہیں کر رہا تھا، دونوں صورتوں میں ایک چیز واضح ہے کہ جس ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار تھے تو شاید انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ محفوظ بنا لیا، جن میں کہ پاکستان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جی ہم پر کوئی ایسا حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، پاکستان کے پاس تو کافی سارے ایٹم بم بھی ہیں۔ تو یہاں پر ایک آپ کو پالیسی میں جو ڈفرنس ہے وہ نظر آ رہا ہے، ایران کے لیے ایک اور شمالی کوریا کے لیے دوسری۔ شمالی کوریا کے لیے جو ایک طرح کا ٹالرنس دکھایا جا رہا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ اس کے ایٹمی ہتھیار ہیں، اور یہی میں اسی نقطے کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا۔ جو امریکہ اور اسرائیل کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ایران کے خلاف، تو اس کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ امریکی میڈیا میں بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ڈیلی کی بنیاد پر آپ کو ہر اخبار میں کم از کم 1 سے 2 آرٹیکل ایسے ضرور نظر آتے ہیں کہ جہاں پر سوال یہ اٹھایا جاتا ہے۔ مثلا میں کل دیکھ رہا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز دونوں کی جو بڑی ہیڈ لائنز تھیں، اور شاید وال اسٹریٹ جرنل میں بھی کچھ ایسی خبر کوئی نظر آئی مجھے، کہ جہاں پر سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ جب یہ جنگ شروع کی جا رہی تھی تو اسٹریٹ آف ہارموز کے بارے میں کیوں نہیں سوچا گیا؟
کیوں نہیں یہ سوچا گیا کہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو گئی تو اس کے بعد دنیا میں کیا ہوگا؟ دنیا میں آئل مارکیٹس پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ اسٹاک مارکیٹس پر کیا اثر ہوگا؟ اور اوور آل جو دنیا کی اکانومی ہے اس پر کیا اثر ہوگا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر معاملات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ نے آج جو بغداد میں امریکہ کی ایمبیسی ہے اس پر حملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد امریکہ نے اپنے تمام جتنے بھی وہاں پر جو ان کے شہری ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ عراق چھوڑ دیں۔ تو یوں اس پورے خطے میں اب کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہا۔ جتنے بھی امریکی اہداف ہیں ایران ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل ویسے ہی ایران کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنگ کا نتیجہ فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا، اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو صرف اور صرف تباہی۔ اب چلتے ہیں آج کی آخری خبر کی جانب، اور وہ لکی مروت سے آ رہی ہے۔ دیکھیے آج سے 2 دن پہلے وہاں پر ایک آئی ای ڈی بلاسٹ ہوا، ایک تحریک طالبان نے جو ہے ایک پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا، اور اس میں 7 پولیس اہلکار ایک ایس ایچ او سمیت شہید ہوئے۔ اور ان کا تعلق جو ہے یہ لکی مروت کا علاقہ ہے اسی سے تھا، اور وہاں پر آج یعنی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہاں سے اطلاعات یہ آئیں کہ 2024 کے بعد ایک مرتبہ پھر لکی مروت کی پولیس نے پروٹیسٹ شروع کر دیا۔ پروٹیسٹ کیوں شروع کی ہے؟ پروٹیسٹ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک تو ہتھیار دیے جائیں، یعنی یہاں پر جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس زیادہ بہتر ہتھیار ہیں۔ لیکن میں کچھ دوستوں کو سن رہا تھا، جس طرح رفعت اللہ اورکزئی میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، اس خطے پر ان کی بہت گہری نظر ہے۔ میں ان کا آج ایک پشتو کا بلاگ سن رہا تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ یہاں پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جو لکی مروت کی پولیس ہے اس کا کہنا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ یہ جو ہمارے پولیس والے شہید ہوئے، جو نشانہ بنے دہشت گردوں کی گولیوں اور ٹی این ٹی کا یا بارود کا، وہ اس علاقے سے گزرے جہاں پر کہ سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دہشت گرد اس علاقے سے یوں نکل گئے، یا اس علاقے میں تھے، سیکورٹی فورسز موجود تھی اور پولیس وہاں سے گزر رہی تھی، وہ نشانہ بنے؟ یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی ان کے کچھ جد مطالبات تو بالکل جائز ہیں کہ جی ان کو اچھا اسلحہ ملنا چاہیے، ان کو تحفظ دیا جانا چاہیے۔ اگر پولیس والے خود غیر محفوظ ہوں گے تو وہاں پر یہاں کی موجود آبادی جو ہے اس کو کہاں سے تحفظ دیں گے؟ تو یہ بات تو بالکل جائز ہے، اور یہاں پر صوبائی حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریسورسز دیں، اسپیشلی وہ علاقے جو ساؤتھ کے ہیں، خیبر پختونخوا کے، جہاں پر کہ اس وقت شورش بہت زیادہ ہے۔ وہاں پر تو مجھے لگتا ہے کہ پولیس کو ایکسٹرا، یعنی ان کو جو ہے سیکورٹی میجرز بھی لی جانی چاہیے، ان کو ایکسٹرا اسلحہ بھی دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنا زیادہ بہتر طریقے سے دفاع کر سکیں۔ اور پھر دوسرا جو بہت بڑا اور اہم نقطہ ہے وہ پھر 2024 کی یاد دلاتا ہے۔ دیکھیے 2024 میں اگر آپ کو یاد ہو، یہاں پر پولیس والوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی، وہ اسٹرائک پر چلے گئے تھے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ یہاں سے سیکورٹی فورسز کو نکالو، ان کی موجودگی میں ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر کچھ ویسی ہی صورتحال ہے۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے، لیکن یہ نقطہ اٹھانا ہے کہ جی یہ جو جس علاقے سے یہ گزر رہی تھی گاڑی، یہاں پر تو سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ موجود ہے، ان کو کیسے اس بات کا علم نہیں تھا؟ تو گویا جو سیکورٹی فورسز اور پولیس کے درمیان جو ایک خلیج کم از کم ہمیں لکی مروت کے علاقے میں نظر آئی ہے، وہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ ری سرفیس ہو رہی ہے، اور یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری جو ریاستی ادارے ہیں ان کو، صوبائی حکومت کو، اور جو ہماری پولیس کے جو چیف ہیں، ان سب کو مل بیٹھ کر یہ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر اداروں کے درمیان ایک دوسرے پر بد اعتمادی کسی بھی سطح پر ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ حالات انتہائی کشیدہ ہیں، یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر یہاں پر لوگوں کی، شہریوں کی زندگی محفوظ بنانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ حفاظت پر مامور ہیں ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ بنایا جائے۔ امید ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کچھ کرے گی بھی، لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر معاملات بگاڑ کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔